बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं मुनीर अहमद। हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब ने और सीनियर सहाफ़ी फौज़िया शाह साहबा ने इस्लामाबाद से। मैं अपने पैनलिस्ट को वेलकम करता हूँ। अनवर इकबाल साहब, फौज़िया शाह साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले नाज़रीन वो तो सदर ट्रंप के हवाले से अमेरिका से हम जानेंगे कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में जहाँ पे इलाज करा रहे थे एकदम वो छोड़कर वापस वाइट हाउस आ गए और आते ही कोई ऐसा बयान दाग दिया जो फिर कंट्रोवर्सी में चले गए। इसमें हम अनवर इकबाल साहब से बात करेंगे। एक और जो बात हम करना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करते हुए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने कहा है कि भारत जो है वो कुलभूषण यादव केस में और उसको राहत दिलाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि वो इस केस को जिस तरह परसू किया जाना चाहिए उसको परसू नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ और 42 दूसरे मुस्लिम लीगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन और रहनुमा हैं, जिनमें 3 साबिक फ़ौजी भी शामिल हैं, उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था 2 रोज़ पहले, उसका जो मुद्दई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो एक सीनियर कारकुन निकला, जिसके ऊपर कई मुकदमात वगैरह कायम है। ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। इस हवाले से भी बात करेंगे। FIA की जब आप बात कर रहे हैं तो मतीउल्लाह जान को कल इंटरव्यू देते हुए साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन साहब ने कहा है कि उनको मरियम नवाज़ और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने के लिए कहा गया था, जिस पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और फिर नवंबर पिछले साल नवंबर में उन्होंने वक्त से पहले रिज़ाइन भी कर दिया, जबकि उनकी रिटायरमेंट करीब थी। और उनको इसी इल्ज़ाम के तहत वो ये बशीर मेमन साहब कहते हैं कि उनको मुकदमात दहशतगर्दी के मुकदमात PMLN के लीडर जो लीडरशिप थी उसके ख़िलाफ़ ना करने के ऊपर उनको जब चेंज किया गया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक ये सूरत हाल है। और ये कुछ और बातें भी जो हैं रैली की उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कोई आज है। सबसे पहले हम चलते हैं अनवर इकबाल साहब, आपने ज़रा माइक ऑन करें। ये सदर ट्रंप जो हैं वो मिलिट्री अस्पताल की एक पुरसाइश किस्म की जहाँ पे वो इस्तराहत फरमा रहे थे और सुकून से इलाज करवा रहे थे, और वो एकदम वो उस छर्रा को छोड़ छाड़ के वापस व्हाइट हाउस आ गए। ये व्हाइट हाउस में क्या मकनातीसी कशिश है जो उनको वापस खींच लाई, और फिर आते ही जो उन्होंने बयान दागा फिर वो एक और किस्म की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्यों ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और क्यों वो वापस आ गए? सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाइट हाउस भी बड़ी आरामदेह जगह है और बहुत पुरतय्युश भी है। तो जैसे कि उनके डॉक्टर ने कहा था कि उनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज व्हाइट हाउस में भी मिल सकती हैं। उनको जो अलहदा किया था वो इसलिए अलहदा किया था कि कहीं उनसे दूसरे लोग, क्योंकि बहुत कहा जाता है कि उनसे बहुत सारे लोग जो है उनको भी इन्फेक्शन हुई थी, बहुत सारे लोगों को, मगर अब वो कहते हैं कि हमने इसका इंतजाम कर लिया है। लेकिन असल जो वापसी की वजह थी वो ये थी कि 2 दिन में जो ओपिनियन सर्वेज आए, जो पोल्स आए, उसमें उनके और जो बाइडेन उनके मुखालिफ हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में तकरीबन 30 पॉइंट्स 30 पॉइंट से ज़्यादा का एक में तो 39 यानी तकरीबन 40 पॉइंट का फ़र्क पड़ गया, जिसकी वजह से उनको और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको बड़ी तशवीश हुई, क्योंकि वो अगर उस तरह वहाँ बैठे रहे अस्पताल में तो उससे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वायरस जो है ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है कोविड-19 और ये बस जुकाम की तरह है और खाक-मखा डॉक्टर और साइंसदानों ने इतना बड़ा इश्यू बना दिया है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनका गलत साबित होता है और उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी। तो वो इलेक्शन की वजह से वापस आए हैं और आते ही उन्होंने बयान दिया, वो बयान भी सियासी था। ज़ाहिर है ना वो डॉक्टर हैं, ना साइंसदान हैं, ना माहिर तिब हैं, ना माहिर सेहत हैं कि वो ये कह सकते हैं कि जो ये बीमारी है वो कम मोहलिक है या ज़्यादा मोहलिक है या अब ठीक हो गई है या नहीं ठीक हुई है। लोग ज़ाहिर है अमेरिका है यहाँ इस तरह नहीं होता कि लोग सदा
کی طرف نہیں دیکھتے اپنے طبی ہدایات کے لیے، بلکہ یہاں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے. ہاں اب تو یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا یہ جو ہے کووڈ-19 اس لیے خبروں میں آ گیا، ورنہ یہاں ہر سال جب زکام کا موسم آتا ہے، سردیاں شروع ہوتی ہیں تو لوگ انتظار کرتے ہیں CDC کی طرف سے ہدایت آئے گی اور اس کے مطابق ٹیکے لگوائیں گے. جب وہ کہتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں رہی تو لوگ ٹیکے لینا، یعنی یہ حال ہوتا ہے کہ دنوں میں دوائیں غائب جاتی ہیں دکانوں سے کیونکہ لوگ بالکل انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. تو ان حالات میں صدر ٹرمپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد سیاسی ہے. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے کووڈ-19. ہی فیصلہ کرے گا کہ کون الیکشن جیتے گا اور کون الیکشن کووڈ-19 فیصلہ کرے گا کہ کس طرح یہ کمپین چلتی ہے. میل ان ووٹ زیادہ ہوں گے، فزیکل پریزنس زیادہ ہوگی، یعنی اس وقت ساری سیاست امریکہ کی آ کے کووڈ-19 پہ رک گئی ہے اور سارا کچھ اسی کے بارے سے ہو رہا ہے. اچھا، لیکن اس جب سے کووڈ-19 سے افیکٹ ہوئے ہیں صدر ٹرمپ، تب ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو کمزور پڑ گیا ہوگا کہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ تو پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، یہ تو خود اب افیکٹ ہو گئے، ان کی فیملی افیکٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فینومینا کووڈ-19 کا ہے، کورونا وائرس کا ہے، اس کا مطلب ہے دیٹ ایگزسٹ، اور جو پہلے بیان بازی کرتے رہے ہیں صدر صاحب وہ مطلب ٹھیک نہیں تھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کہا یہی جا رہا ہے، لیکن ایک بات ہے منیر صاحب جو آپ نے ہمارے ملک میں بھی دیکھا ہے، جب تعصب کی اینک لگا لی جاتی ہے نا، کوئی اگر آپ ایسا ایشو جس میں ریسزم ہو، ریلیجن ہو، اگر آپ اس کو شروع کر دیں تو پھر لوگ جو ہیں اس کے ایسے اسیر ہو جاتے ہیں کہ اس کے اثر سے نکل ہوتا ہے. صدر ٹرمپ نے جو سفید فاموں کی اقلیت بن جانے کا اور امیگرینٹس کے خلاف، اور صدر اوباما ایک افریقن امریکن تھے، ان کا صدر بن جانا، یہ سارے ایشو ایسے کھڑے کیے ہیں جس کی وجہ سے اب بھی سفید فاموں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. تو وہ جو ہے اس اکثریت کو میرا خیال ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. اس طرح جو ڈیموکریٹس کے ووٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل مسئلہ ہے سوئنگ اسٹیٹس کا یا انڈیپینڈنٹ ووٹرز کا، جو فیصلہ جو ہے حالات اور اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، اور اس وقت ساری لڑائی ان کے ووٹس کے لیے ہو رہی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اوپینین سرویز ایسے آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیٹس جو ریڈ اسٹیٹس یعنی ریپبلکن مانی جاتی ہیں، وہاں بھی صدر جو بائیڈن ہیں وہ بھاری پڑ رہے ہیں ان سے، تو وہ صدر ٹرمپ پہ. تو اس لیے جو پریشانی ہے ان کی، وہ ساری پریشانی اس بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ووٹرز اور سوئنگ اسٹیٹس ان کے ہاتھ سے نکل جائیں. صحیح. فاضل شاہ صاحبہ، یہ تو آپ نے دیکھ لی صورتحال جو امریکہ میں اس وقت، اس کے اوپر انور اقبال صاحب نے اپڈیٹ دیا، لیکن ایک اور جو اپڈیٹ ہے، اپنے ذرا مائک آن کیجیے گا فاضل شاہ صاحبہ، وہ کلبھوشن یادیو والا جو کیس ہے وہ کچھ زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے. اب جبکہ حکومت پاکستان نے اس کے حوالے سے کافی اقدامات کیے ہیں، پورا موقع دیا ہے، کونسل رسائی بھی دے دی، سارا کچھ کر دیا. آج ہم کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان کے کیس کے حوالے سے، کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میں اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں انہوں نے، خالد جاوید صاحب نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کلبھوشن یادیو والے کیس کی پیروی کرنے اور اس کو رہا کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ کوئی اس حوالے سے اس میں پروگریس نہیں ہو رہی ہے، ان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے کوئی اس کے اندر دلچسپی ظاہر نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم نے ایک جاسوس پکڑ کے بہت بڑی غلطی کر لی، اور اس کے پیچھے جو بین الاقوامی عدالت جو ہے اس نے بھی کہا، اور پھر اس کے بعد کونسل رسائی بھی دی گئی، اور سارے پاکستان، حکومت پاکستان کے لینیئنٹ بیہیویئر کے دیکھیے، باوجود. سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے، منیر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز، بالکل آ رہی ہے آپ کی.
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ کلبھوشن کا جو کیس ہے, جی 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 میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کلبھوشن کا کیس ہے, اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جانب سے کچھ ہمیں بہت سی چیزوں میں کوتاہی دکھائی دیتی ہے. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا عالمی عدالت تک جانے کا, اس کے بعد جو بھی کیس آیا پہلے دن سے انہوں نے اپنا کوئی وکیل بھی نہیں کیا. بہت کوشش کی انہوں نے کہ کوئی وکیل کرے وہ, لیکن اس کا کوئی وکیل نہیں کیا گیا اور پاکستان ہی ان کو جو ہے سپورٹ کرتا رہا. ابھی بھی پاکستان اس کو مستقل ٹائم دے رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے ایک بہتر طور پہ عالمی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو ریلیف دیا جا سکے. اور انٹرسٹنگ بات واقعی یہ ہے, اور میں خود بھی اس پہ یہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بھارت اس میں نہ تو اپنے وہ بندے کے حوالے سے بس صرف وہ عالمی عدالت میں وہ گیا ہے, اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے کسی سطح پہ بھی وہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کیس کو لیا ہی نہیں گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک تو عالمی عدالت کی بات, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کونسلیٹ تک رسائی آپ نے دی, ساری جو ہے وہ پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا, لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آئی کہ وہ اپنے بندے کے لیے وہ آگے آنا چاہیں, سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کی والدہ کی اور اہلیہ کی ملاقات کروائی تھی, اور اس کے بعد بھی ایک انہوں نے ایک ایسا اسکینڈل بنا دیا تھا کہ جو ملاقات کرائی گئی اس میں ظاہر ہے کوئی وہاں لوگ موجود تھے, کوئی ایجنسیز کے تھے یا سگنل ڈراپ ہوئے ہیں فوزی شاہد صاحب کی طرف سے. بنا دیا. لیکن ایک اور دلچسپ طور پہ آئی کہ کلبھوشن بھی جو ہے جاتے ہیں آزاد ہوتا ہے, یا جو آپ کی آواز کٹ رہی ہے فوزی شاہد صاحبہ. اگر مجھے صرف 2-3 منٹ دے دیں تو میں گھر پہنچ گئی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ فوزیہ شاہد صاحبہ کی بات کرنی تھی اور ان کے جو سگنل ہیں وہ ڈراپ ہو گئے. کلبھوشن یادیو والی صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے راستے جب وہ پاکستان کے اندر داخل ہوا اور اس کے بعد وہاں پر ہمارے جو حساس ادارے ہیں انہوں نے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا, تو اس نے بہت سارے واقعات جو پاکستان کے اندر کیے تھے اس کے اوپر اس نے اپنی یعنی جو جرائم تھے وہ اس نے قبول کیا اور پاکستان نے اس کے اوپر سزا وغیرہ دی, اور کافی معاملہ جو ہے یہ طوالت بھی اختیار کر گیا. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کیا اور عالمی عدالت نے پاکستان کو یہ کہا کہ اس کو کلبھوشن یادیو جو بھارتی جاسوس ہے اس کو کونسلر رسائی دی جائے. کونسلر رسائی بھی دی گئی, اور اب تک حکومت پاکستان کی طرف سے جتنی بھی سہولت کاری سہولت دی جا سکتی تھی کلبھوشن یادیو کو وہ اس کو دی گئی. لیکن اس کے باوجود کہ بار بار پاکستان حکومت نے یہاں پر جو بھارتی کمیشن ہے ایمبیسی اس کو یہ کہا کہ وہ اس کیس کی پیروی کریں, لیکن وہ ابھی تک ہمیں کوئی صورتحال ایسی نظر نہیں آتی کہ بھارت جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ اپنے جاسوس کو بچانے کے لیے جو ہے یا اس کے کیس کی پیروی کے لیے کوئی وکیل کرے اس کے. لیکن دوسری طرف پاکستان حکومت نے عدالت سے درخواست کی کہ کلبھوشن یادیو کو سرکاری خرچے کے اوپر جو ہے وہ جاسوس جو پکڑا گیا ہے اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے وکیل فراہم کیا جائے جو اس کی وکالت کرے اور اس کی صفائی کے لیے جو صفائی پیش کرے اور اس کے مقدمے کو آگے بڑھائے. لیکن دوسری طرف بھارت کو بار بار یہ کہنے کے باوجود بھارت نے ابھی تک جو ہے کیس کی پیروی کے لیے کوئی خاطر خواہ دلچسپی نہیں لی ہے. اسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالد جاوید صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور یہ کیس جو ہے وہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. میں تو ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے قانونی
तकाज़े थे, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको पूरे किए हैं। अब इस केस को जितनी जल्दी हो उसको निपटा देना चाहिए, क्योंकि कभी भी भारत ने जो हमारे डिप्लोमेट्स उनको भी गिरफ्तार करके और उनको साथ काफ़ी बुरा सलूक किया और सारी सूरत हाल, और उसके बाद जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ वहाँ पर की जाती रही हैं पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ, वो भी सबके सामने है। तो जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के सफारतकारों के साथ ताल्लुकात और उनकी जो इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ बदसलूकी करता है और तशद्दुद करता है और उनको दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलव्वस करता है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए, ख़ास तौर पर कुलभूषण यादव के हवाले से, कि जिसमें उसने अपने जराइम की जो कबूल किए हैं उसकी फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है। फौजिया शाहिद साहबा, मैं थोड़ा बता रहा था इस हवाले से, तो कि एक, लेकिन आवाज आ रही है अभी? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं ये बता रहा था नाजरीन को कि बड़ी सूरत हाल हमारे जो सफारतकार हैं उनको भी गिरफ्तार करके और उनको दहशतगर्दी की दफात लगाना और उनको हरासा करना, उनके साथ मारपीट करना, ये पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ भारत में होता रहा है। लेकिन हम एक जासूस को इतना कोई VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसकी आवाम को कुछ समझ नहीं आ रही है। फौजिया शाहिद साहबा, फौजिया शाहिद साहबा अपना माइक लगाने में आपको आवाज़ आ रही है फौजिया शाहिद साहबा? ज़रा माइक वाइक अपना ऑन करें, देखें किस तरफ से कोई मसला है। आवाज़ आना शुरू हुई? आवाज़ आई जी? सॉरी। हाँ नहीं नो प्रॉब्लम। अब ज़रा थोड़ा सा हम वापस आते हैं कुलभूषण वाले मसले के ऊपर। सॉरी, मैं ये कह रहा था फौजिया शाहिद साहबा कि जो सूरत हाल है, जो VIP ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं एक जासूस को जिसकी मुजरमाना जो उसकी क्राइम की जो लिस्ट है वो एक तवील लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम उसको कोई बहुत ज़्यादा VIP सलूक नहीं कर रहे उसके साथ, उसको सहूलत देना और भारत की तरफ से इंतजार करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुनीर, जब उसमें चले गए थे आलमी अदालत में, उसके बाद से जो भी फैसला हुआ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा वक्त दिया। एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जासूसी वो करता था, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कोई जाहिर है कि वो इन सर्विस था और उसका जो एतराफ़ था वो भी सबके सामने है। और चले हम बात ये भी मान लेते हैं एतराफ़ की हम बात नहीं किया करते, लेकिन ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो जासूसी करता था और जासूसी कर रहा था। और पाकिस्तान के जो उसने बहुत सी जो वारदातें थी और उसमें ज़ाहिर है कि एक अपसेट पैदा करने के हवाले से उसने एतराफ़ भी किया था। तो अब ये है कि पाकिस्तान का, मैं पहले दिन से ये नहीं समझ सकी कि पाकिस्तान का इतना नर्म रवैया क्यों है। आलमी जो कवानीन है इस हवाले से, जासूसी के हवाले से, वो किसी तरह भी इतने कोई लीनियंट नहीं है। और आपको पता है जंगी जराइम हो या जासूसी हो, इनको पूरी दुनिया में एक इंतहाई बुरी तरह देखा जाता है और उनकी सजा भी जो है वो बहुत एक नॉन सजा होती है और उसमें ये कुलभूषण इसमें पूरा फिट हो रहा था। आज जब सुबह केस शुरू हुआ तो उसमें भी अब ये है कि पहले भी आपको इसकी जो हियरिंग हो रही थी मुख्तलिफ सतह पे, तो भारत की तरफ से जो इनका यहाँ सफारतखाना भी है, कहीं से कोई नुमाइंदा जो है उसने अप्रोच नहीं किया। किसी शख्स ने कोई, जाहिर है कि आप पाकिस्तान ने तो यहाँ तक जाहिर है कि उनकी वकालत के एक उनको सहूलत दी थी और पूरी खुली ऑप्शन थी। जब अब मुलाकात भी करवाई गई थी, कौंसलर से मुलाकात करवाई गई थी और उसके बाद बहुत ज्यादा ऑप्शन दी थी। मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये हमें क्या, हम कुलभूषण क्या खेल रहे हैं। मैं थोड़ा सा हो सकता है ना वाकिफ हूँ बहुत सी चीजों से, लेकिन ये एक अजीब सी बात दिखाई देती है कि, और पहले भी हम जासूसी जो करने वाले लोग हैं हम उनसे निपट चुके हुए हैं। अगर आप देखें माजी में भी ये कोई कुलभूषण का पहला केस नहीं आया।
بہت سے اس قسم کے آپ بھارت کے ایجنٹس مختلف اوقات میں پکڑے جاتے رہے ہیں, ان کو آپ اپنے جو بھی قانون ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈیل کرتے رہے ہیں, اور ایک مختصر مدت ہوتی ہے, یہ تو میرے خیال میں اس کو کتنے عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ آپ کی تحویل میں ہے. اب یہ اس کو میرے خیال میں تھوڑا گورنمنٹ کو بھی اس میں تھوڑا سا واضح ضرور کرنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے, کیا ہرڈل ہے. دیکھیں عوام کو اس کو اعتماد تو میں لینا چاہیے. اب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں خاص رعایت کی جا رہی ہے, کیوں بار بار جو ہے اس قسم سے بھارت سے تقریباً وہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں ملیں کریں جس طرح بھی ہے, ان کو آپ چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں. یہ اگر یہ سوچا جائے کہ بھارت کے آنے سے کوئی آپ اس کو ریلیز دے دیں گے, اس کو بھیج دیں گے, یہ تو آپ نے نہیں کرنا. بالکل صحیح. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حکومت پاکستان کو وہ جس معذرت خانہ اس وقت صورتحال سے دچار ہے اس میں نہیں اس کو ہونا چاہیے, اور کوئی معذرت خانہ لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور جتنا لینیٹ ہو چکی ہے وہ اب کتنا لینیٹ ہونا چاہیے اور کتنا وقت اور دینا چاہیے. فوزی شاہ صاحب, ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. نواز شریف کے اوپر لندن سے تقریر کرنے کے اوپر جس نے مقدمہ درج کرایا وہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن نکلا, سینئر کارکن, جو کہ ایک راوی بلاک جو کہتے ہیں وہاں کا جو تنظیم ہے اس کا کوئی صدر ہے, اور اس نے 42 دیگر جو پاکستان مسلم فیمل لائن کے جو وہ ہیں ان کو وہ کیا ہے, ان کے اوپر بھی مقدمات یعنی قائم کیا, اور باقاعدہ اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ جو پلی لی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف کی جو تقاریر ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہو رہی ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پلی کو رد کرتے ہوئے نواز شریف کی جو تقاریر ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہونے پہ پابندی کے حوالے سے وہ ریجیکٹ کر دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریر و تقریر کی جو آزادی ہے اس کو تسلیم کیا ہے. اور اگر اس کو ہم ایک اور نظر سے دیکھیں تو جو بغاوت کا مقدمہ جن تقاریر کی بنیاد کے اوپر قائم کیا گیا ہے وہ بنیاد بھی دم توڑتی نظر آتی ہے اس فیصلے کے بعد. تو یہ کیا اس کانٹرڈکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بغاوت کا مقدمہ درج اور اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں, اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقاریر کو جیسی بھی ہیں, ظاہر ہے کہ پلی تو لی گئی ہوگی, ویسے تقاریر کر رہے ہیں اور اس پہ پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے, اور ٹیلی ویژن چینل سے بھی نشر نہ کرنے کے اوپر جو ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پھر انور اقبال صاحب واپس آ گئے ہیں, ان سے ایک منیر صاحب, ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ جو مقدمہ کیا گیا جس میں آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ اس میں 3 ریٹائرڈ جنرل بھی شامل ہیں, جنرل قیوم ہیں, تو یہ جو قانون کی جو ایک تقریم ہے یہ واضح طور پہ اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی گئی. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر قانون کو اس طرح پامال کریں گے اور ایک کھلونا بنا دیں گے کہ جس کا بھی نام سامنے آیا آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں, یہ غداری جو چیز ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کلبھوشن کی بات کر رہے تھے, کلبھوشن کے حوالے سے تو آپ آؤٹ آف وے ان کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں. آپ کے ملک کے وہ لوگ جو 3 دفعہ ملک کی باغ ڈور سنبھال چکے ہیں, اپوزیشن کے طور پہ کام کر چکے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں حکمرانی کر چکے ہیں, اور یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی. یہ آپ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قانون کی جب آپ اس طرح کی پامالی کریں گے تو آپ کے قانون کی حرمت کیا رہے گی؟ آپ نے تو قانون ایک بہت سیریس قانون ہے, یہ بہت اہم قانون ہے جس کی بہت زیادہ جو ہوتے ہیں باریکی ہے بہت زیادہ ہے. آپ نے اس کی حرمت جو ہے وہ بیچ چوراہے میں ایک شخص کے کہنے پہ پوری FIR بھی درج کر لی. یہاں FIR درج کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے. میں خود کئی دفعہ کچھ لوگوں کے مسائل آئے, آپ کو پتا ہے کہ ہماری کچھ یونین ایکٹیویٹیز بھی ہمیشہ رہی ہیں,
تو بہت سے مقدمات کروانے کے لیے ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی FIR کٹتی ہی نہیں ہے, کبھی جا کے عدالت کے تھرو کروانی پڑتی ہے, کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک رات 2:10 پہ ایک شخص آتا ہے اور آپ FIR پکی کاٹ کے دے دیتے ہیں, اور بغیر سوچے سمجھے کہ اس میں کون کون لوگ ہیں, کیا کیا لوگ ہیں ان کی. میں آپ کو یہ تھوڑی سی واضح کر دوں کہ بینگ اے جرنلسٹ میری کبھی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی اس طرح نہیں رہی. نواز شریف اور ان کی جماعت کے بہت زیادہ, ان کی پولیٹیکلی میرے بہت زیادہ اختلافات بھی رہے, لیکن جو صورتحال یہ پیدا کی جا رہی ہے اور جس طرح یہ ایک ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے قانون کو اور اس اداروں کو, یہ میرے خیال میں بہت شرم کی بات ہے. بالکل صحیح. پھر انور اقبال, اچھا پلیز گو ایڈ. نہیں, میں دوسرا آپ نے جو پوچھا تھا میں اس کے بعد میں آ جاتی ہوں. انور اقبال سے پوچھ لیجیے. انور اقبال صاحب مائک ذرا آن کریں, اور جی ٹھیک ہے, آپ کا آن ہو گیا مائک, انمیوٹ ہو گیا. ہم ایک سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, مل نہیں رہا ہے. نہیں, اب تو آپ کی آواز آ رہی ہے, اب آپ بات کر سکتے ہیں. تو اب سوال تو آپ سمجھ چکے ہیں, جو آپ نے سن لیا ہوگا, یا ریپیٹ کروں؟ بتائیے سوال. سوال یہ تھا کہ ایک طرف شاہدرہ پولیس نے لاہور میں نواز شریف صاحب کی تقاریر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا, اور 42 دوسرے جو سینئر رہنما ہیں ان کے خلاف, جن میں سے 3 سابق سینئر فوجی بھی شامل ہیں, جن کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک پلی جو آئی, اس درخواست جو ان کے پاس آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کہ نواز شریف کی تقاریر جو مختلف چینلز کے اوپر نشر ہوتی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریر و تقریر کی جو آزادی ہے اس کو مانتے ہوئے یہ چیز کی ہے. تو یہ کانٹراڈکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک طرف انہی تقاریر کی بنیاد کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, نہ صرف نواز شریف صاحب پر بلکہ 42 دوسرے جو PMLN کے رہنما ہیں. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ انہی تقاریر کو میڈیا پر نشر ہونے سے, ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے کے خلاف جو درخواست آئی سے اس کو انہوں نے خارج کر دیا. تو یہ کوئی صورتحال کیا عجیب و غریب قسم کی نظر آ رہی ہے؟ اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. عدلیہ کا تو کام ہی یہی ہے, یعنی انتظامیہ کو ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ قوانین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے, اور عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کو زیادتی کرنے سے روکے. تو اگر عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ اہم ہے, اور وہ آزادی ملنی چاہیے میڈیا والوں کو بھی اور ان کے ذریعہ پاکستانی عوام کو بھی, تو عدلیہ نے بالکل درست فیصلہ کیا. یہ فیصلہ کرنا عدلیہ کا ہی کام ہے, انتظامیہ کا کام نہیں ہے. البتہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب 70 سال ہو گئے اس ملک کو. یار منی صاحب, آپ اگر یعنی نام نکال دیں اور واقعات نکال دیں اور جسٹ پہ اگر نظر رکھیں تو 70 سال سے ہم 1 انچ نہیں ہلے. وہیں بیٹھے وہی ہوتا ہے کہ جو میرا مخالف ہوتا ہے وہ ملک کا غدار ہوتا ہے, جو میرا مخالف ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے, جو میرا مخالف ہوتا ہے وہ چکا ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ہر حکومت میں تقریباً چہرے تک وہی ہوتے ہیں, جو پارٹیاں بدل رہے ہوتے ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی ایک گیم ہے جو بار بار چور پولیس کی کھیلی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں, دل سے آپ یہ مانتے ہیں, کوئی بھی پاکستانی اس بات پہ یقین کرے گا کہ آزاد کشمیر کے صدر جو ہیں وہ غدار ہیں؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, وہ ملک کے غدار ہیں. یار کیسا پھر آپ کی ایجنسیز کیسی ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیسی ہے, آپ کی بیوروکریسی کیسی ہے کہ انڈین ایجنٹ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بننے دیا؟ ٹھیک ہے, کوئی یہ مانے گا کہ آپ کے ایک آدمی جو جنرل کے عہدے سے پہنچ کے لیفٹیننٹ جنرل ہو کے ریٹائر ہوا ہے وہ غدار ہے؟ آپ کیوں نہیں علیحدہ کرتے حکومت کو اور ریاست کو؟ آپ جب ریاست اور حکومت کو ملا دیتے ہیں تو ریاست کا تقدس پامال ہو جاتا ہے اور سارا ملبہ ریاست بگڑ جاتا ہے. جب یہ کام آپ اپنے ریاست کے لیے کوئی نہیں کر رہا, معاف کیجیے, سارا کام جو ہے حکومت کی تحفظ کے لیے ہو رہا ہے. آپ حکومت کا تحفظ حکومت کے نام پہ کریں, ریاست کے نام پہ نہ کریں.
میں یہی بار بار جس طرح باقی احباب بھی کہتے رہتے ہیں کہ حکومت کے بعض اقدامات ایسے ہیں جو براہ راست ریاست کے مقاصد اور اس کی جو تعظیم ہے اور جو اعتبار ہے اس کے خلاف ہیں. حکومت کو ایسے اقدامات سے یقیناً گریز کرنا چاہیے جس سے ریاست کمزور پڑتی نظر آتی ہو. فوزیہ شاہد صاحب ابھی آپ کو دوسری بات کرنے والی تھی، وہ درمیان میں رہ گئی تھی، تو وہ آپ مکمل کر سکتی ہیں، مائک آن کر لیجیے. جی میں صرف یہ کر رہی تھی کہ دیکھیں، ایک تو آپ نے تفصیل دیکھی ہوگی کہ کون کون لوگ ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ کیا گیا ہے. سارے بڑے معتبر نام ہیں، تمام بہت معتبر نام ہیں، اور ان میں تو بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو 70 سے لے کے اب تک کسی نہ کسی طرح اقتدار کا حصہ رہے ہیں. یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈکی چپی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ جو سب سے بدترین ان کو جو بہت برا ہوگا، جو یہ ہر بات میں تو کہہ دیتے ہیں کہ جی بھارت اس کو استعمال کرے گا اور بھارت بڑا خوش ہوگا، میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ بھارت خوش ہوگا. آپ نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے ایک آزاد کشمیر کا نام لیتے ہیں جس کو آزاد ٹیریٹری کہتے ہیں، آپ نے اس کے وزیر اعظم کو کیسے غدار قرار دے دیا؟ یہ آپ کے گلے میں نہیں پڑے گا. آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ آپ خاموشی سے اس کو کر لیں؟ مطلب یہ آپ بغیر سوچے سمجھے ایک شخص کے کہنے پہ آپ نے اتنا بڑا مقدمہ جو ہے کر دیا. دوسری، آج صبح میرے خیال میں اگر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا، مریم اورنگزیب جو مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہے آج کل، وہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی، اور آپ نے ضرور سننا ہوگا کہ جو کوئی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے آج ایک انٹرویو دیا ایک پرائیویٹ کسی چینل کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پہ دباؤ تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ان کو سب کو اندر کرو اور وہ کرو اور فلان ان کے کیس بناؤ. یہ آپ میرے خیال میں اس کے حوالے سے یہ میں بھی آپ بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں، میں تھوڑا سا اس کو بھی میں ٹچ نہیں کر رہی، میں اس کو ٹچ نہیں کر رہی. اس پہ مریم اورنگزیب بی بی جو ہیں وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو سارے چینل بند ہو گئے. کافی پریس کانفرنس کچھ حصہ جب آگے گیا، میں نے سوچا کہ شاید ایک چینل بند ہوا ہے، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، سارے میں نے لائن کی لائن جو ہے ان کو کلک کلک کر کے دیکھا، سب بند ہو گئے. سب بند ہو گئے. اب یہ آپ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی انسلٹ نہیں ہے؟ اس سے بڑی انسلٹ کسی ملک کی نہیں ہوتی کہ اس کے میڈیا کا اس طرح گلا گھونٹا جائے کہ لائیو چینل جو ہیں ان کو روک دیا جائے. یہ آپ کا جو ہمارا صارف ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو پیسے دے کے ٹی وی دیکھتا ہے، یہ اس کی بھی اگر اس کا جو ایک اس کا بھی حق جو ہے، اس کا حق اس میں بھی آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. بالکل صحیح آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ جس ایف آئی اے کے آفس سے کیا بات کر رہی ہیں، ان کا نام بشیر میمن ہے. جی میمن ہے، سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں. انہوں نے 20 نومبر کو پچھلے سال ریزائن اس بنیاد کے اوپر کیا گیا تھا کہ جب ان کو ایف آئی اے سے ہٹا دیا گیا تھا اور کسی اور محکمے میں بھیجا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے ریزائن کر کے گھر جانا مناسب سمجھا. اب مطیع اللہ جان صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز اور دیگر جو پی ایم ایل این کے سینئر لوگ ہیں ان کو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کر کے تو ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، جس کی بنیاد کے اوپر کہتا ہے کہ بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ریزائن کیا تھا. اب اس کے جو باقی انٹرویو کے جو حصے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی وقت منظر عام پر آئیں گے. تو اب صورتحال یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ سال بھر سے یا 1.5 سال سے تب سے یہ مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے. اور یہ کوئی صورتحال جیسے ابھی آپ نے بھی کہا اور اقبال صاحب نے بھی کہا، یہ کوئی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح کی انتقامی کارروائیاں اگر کیا گیا تو یہ کوئی ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست کو ملوث کر دیا جاتا ہے، اور جو ریاست کے اوپر چاہے وہ حکومت نے کیا ہو اور ریاست کی اداروں کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہ ہو تو پھر بھی ریاست کے اوپر جو ہے وہ بات آتی ہے. اب ایک عجیب سی صورتحال ہوئی ہے. پیمرا نے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے
مریم اورنگزیب جو ترجمان ہے PMLN کی، ان کی پریس کانفرنس کے وقت جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. دوسری طرف ایک پیمرا نے ایک نوٹس ایشو کیا ہے ایک بسکٹ کمپنی کے جو ان کا گانا تھا اس کے اوپر، اور کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے کلچر سے متصادم ہے اور اس کا جو ہے بسکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ پارٹی سانگ ہے اور فوک سانگ ہے اور خوشی کا موقع ہے. اور بسکٹ اگر خوشی کے موقع پہ نہیں کھایا جائے گا تو شاید پھر غمی کے وقت میں کھایا جائے گا، جب کوئی بہت خوفناک حادثہ ہو جائے تو شاید تب چائے بنائی جائے اور تب جو ہے. تو یہ مجھے انور اقبال صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، پھر فوزیہ شاہد صاحبہ کی طرف بھی جائیں گے، کہ یہ بلکہ یہ کچھ ضیاء الحق رجیم والی باتیں دوبارہ نظر نہیں آ رہی کہ جو آپ کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف مقدمہ کر دو، اور بلکہ پوری جو سیاسی خاندان ہے پورا کا پورا، سارے کے سارے سیاسی خاندان کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ اپنے نوٹسز ایشو کرنا شروع کر دو کہ بھئی یہ بسکٹ والا یہ نہیں کرے گا تو کوئی مشروب والا یہ نہیں کرے گا. انور اقبال صاحب کیسی صورتحال؟ یہ تو ہم کوئی ماضی کی طرف واپس نہیں لوٹ رہے. بات یہ ہے منیر صاحب کہ چلیں ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے ریاست کو کوئی نقصان پہنچ جائے، ملک کو کوئی نقصان پہنچ جائے، وہ اپنی جگہ ہے، حکمرانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. چلیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تجربہ تو بار بار اور اس سے حکمرانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف نفرت، چڑ، ان کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کبھی ریفرنڈم کرایا گیا، کبھی کوڑے لگوائے گئے، کبھی کسی قسم کے قوانین بنا کے، کبھی کسی قسم کے قوانین بنا کے، سب نے کیا، کسی کو بھی ایک بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کا کسی بھی حکمران کو فائدہ ہوا؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا. وہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی ثابت ہوئی، انہیں کو نقصان ہوا. تو مجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ تعلیم سبق کیوں نہیں لیتے، یا کیوں نہیں سمجھتے کہ ان اقدامات کا ملک کو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، خود ان کو ہوگا، ذاتی طور پہ نقصان ہوگا، بڑی اعظم نقصان ہوگا. یا PTV کے زمانے میں خبر نامے میں صرف حکومت کی خبریں آتی تھیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ خبر نامہ نہیں دیکھتے تھے، کوئی ان پہ بلیو نہیں کرتا تھا. تو کیا پھر آپ بار وہی بات کرتے ہیں، سب کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں، نتیجہ ہمیشہ وہی نکلتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کے ذریعے عمران خان صاحب مزید پاپولر ہو جائیں گے؟ کیا اس سے حکومت بہتر لگنے لگے گی؟ کیا آپ کہہ رہے آپ ساری مہم اتنی چلا رہے ہیں کہ کرپشن ہو گیا، کرپشن کا پیسہ واپس چلا گیا. مجھے کوئی سمجھائے حکیم، کوئی جانا ایسا ہے تو اس طریقے سے کیا پیسے واپس آ جائیں گے؟ پیسے تو واپس نہیں آئیں گے. پیسے جو چلے گئے ملک سے باہر، وہ صدر ٹرمپ نے کوشش کی تھی یہاں، اور آخر میں ان کو ماننا پڑا کہ وہ امریکہ پیسہ واپس نہیں لا سکے. جو پیسے ملک سے واپس چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، نہیں آئیں گے. اپنے آپ کو ہی آپ برا ثابت کریں گے، اپنی ناکامی کو ٹھوس کریں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. فوزیہ شاہد صاحبہ دیکھیں، ابھی آپ نے بہت تفصیل سے بات کی، لیکن اس میں جو کچھ پہلو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہیں. مثلاً میمن صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ جو حکومت کا ہے وہاں ان کو بلایا گیا، اور جو میں تو سمجھ سکی ظاہر ہے کہ وہ ایوان وزیر اعظم ہے، وہاں بلایا گیا اور انہیں کہا گیا. اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، نیب کے بارے میں بار بار آپ کہتے ہیں خود مختار ہے، اور ہمارا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ کرپشن کا پیسہ انہوں نے نکلوانا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن آپ کے دفتر میں ایک DG کو بلایا جاتا ہے اور اس کو فورس کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بار بار کہتا ہے کہ یہ کس طرح دہشت گردی بنی. اس کو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کریں، ٹھیک ہے، وہاں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. وہ ایک ایسے بھی ظاہر ہے، یہ بڑے ہمارے لیے ایسے جو افسران ہیں وہ باعث فخر ہیں کہ جو اس طرح سٹینڈ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سٹینڈ لینے کی والی روایت کم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ رات 2 بجے یا 2:15 بجے کے درمیان ایک شخص جاتا ہے، اور وہ کہاں سے اس کو اتنی لمبی چوڑی دفعات کا پتہ چل جاتا ہے جو اس پہ لگائی گئی ہیں. میں اس کو وہ دیکھ رہی تھی، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، لیکن کتنی دفعات لگائی گئی ہیں، اور تمام لوگوں پہ ایک ہی دفعات اور ساری کی ساری دفعات لگائی گئی ہیں.
کوئی تھوڑی سی تو آپ وہ سینسٹی رہنے دیں, کوئی تھوڑا سا تو وقار رہنے دیں. ایک ملک کا, یہ ہمارا ملک ہے, ہماری ایک ظاہر ہے اس ملک کی عزت ہماری بھی عزت ہے, ہم بھی تھوڑا سا اچھی عزت سے سانس لینے کے قابل ہو جائیں. یہ تو آپ نے اس کو تماشا رکھ دیا کہ سب کو جو ہے وہ جگہ, اچھا وہ اب کون ہے, مریم اورنگزیب بھی آ جائیں, راجہ ظفر الحق بھی آ جائیں. میں تو وہ لسٹ دیکھ کے پریشان ہوگی, نام جب میں نے دیکھے کہ تمام لوگ, وہ سب کو آپ جو بھی نام اس کو یاد آیا. لیکن دیکھیں وہ شخص جو ہے واضح طور پہ کلیئر ہے, نہ تو اس کو اتنی دفعات کا علم ہے, نہ وہ اس کو اتنے ناموں کا علم تھا کہ جو اس میں لگائے گئے. تو یہ باقاعدہ کوئی پلان کر کے اس کو چیز دی گئی ہے, اور اس نے وہاں جا کے وہ ظاہرہ کے تھانے میں یا جس جگہ جا کے اس نے دے دی ہے. تو یہ ایک جو مذاق بنایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر وہ اداروں کو مذاق بنائیں گے اور اس طرح کی وہ اگر کوئی کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو یہ نہ ان کی عزت ہے, نہ اس ملک کی عزت ہے. اور دوسری جو آج بہت اہم ہے, میں اس کو آپ نے ویسے اپنے انٹرو میں بھی کہہ دیا, انور اقبال نے بھی کہا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کچھ ہمیں عدلیہ کی جانب سے ایک اچھی خبر آتی ہے, کیونکہ ہم آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں, آرٹیکل 19 کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 19A کی بات کرتے ہیں, بار بار ہم اس پہ جب چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں, تو تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی کہیں ونڈو دکھائی دیتی ہے کہ جس میں آزادی اظہار کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے, تو ہمیں ایک بہت تھوڑی سی تسکین ملتی ہے. آپ بھی یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, میں بات کر رہی ہوں, اب یہ 24 گھنٹے اگر یہ خطرہ ہو کہ کوئی کل اور کوئی بدر رشید آ کے تو وہ منیر کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کرا رہا ہے, فوزیہ کے خلاف پرچہ کرا رہا ہے, یہ کیا تماشے بن گئے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ اس ملک کو سانس لینے دیں. یہ ملک جو ہے اس لیے نہیں بنا کہ آپ ہر شخص کو جو ہے اس کو ایک ہی نظر سے دیکھیں. یہ ہر شخص جو ہے اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. اور میں پھر آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کم از کم جرنلسٹ کے بارے میں تو ہم بڑے فراخ دلی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سینئرز کے خلاف بھی یہ مختلف پرچے ورچے بناتے رہے, لیکن آج تک کوئی ہمارا جو جرنلسٹ ساتھی ہے جو سینئرز ہوں, ہمارے ایج گروپ کے ہوں, کہیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی کہ جو اس دھرتی کے خلاف ان کی کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, یہ میں نے ظاہر ہے کہ اب پروگرام کنکلوڈ بھی کرنا ہے, میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی چاہوں گا. اس وقت پچھلے کچھ وقت سے پہلے دبے دبے لفظوں میں یہ بات ہو رہی تھی سول مارشل لا کی, کہ ہم وی آر پاسنگ تھرو سول مارشل لا, اور اب اسی طرح کے اب ظاہر ہے کہ جب ہم اسکول اور کالج وغیرہ میں تھے تب ہم نے ضیاء الحق کے مارشل لا کے اقدامات جو تھے وہ ہم نے دیکھے. تو بہت عرصے کے بعد مجھے تو خود اسی طرح کی سملیرٹی نظر آنا شروع ہو گئیں کہ جیسی جب اسکول اور کالج میں تھے تو ہم ضیاء الحق کے مارشل لا کے زمانے میں تھے, تو اب مجھے بڑے یعنی میری عجیب و غریب قسم کی فیلنگس ہوتی ہیں کہ جب کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے جب لوگوں نے بات کرنا شروع کی تھی کہ لو جی اب دس از دی بگننگ آف سول مارشل لا, تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور اب کچھ یقین سا ہونے لگ گیا ہے کہ پرہیپس وی آر لیونگ تھرو سول مارشل لا. انور اقبال صاحب, آپ کو دور سے بیٹھ کے لگتا ہے کہ ہم سول مارشل لا میں سے گزر رہے ہیں؟ یہاں تو اگر آپ پی ٹی آئی کے حلقوں میں جائیں تو ایک بات بار بار ہوتی ہے, اور وہی کہا جاتا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو گیا ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کو صدر ہونا چاہیے اور ساری اختیارات ان کے پاس ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب جو ہے صدر بنتے ہی ساری کابینہ کو معطل کر دیں گے, اور اس کے بعد ایکسپرٹ کی کابینہ بنائیں گے جس میں غیر ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی بھی ہوں گے, اور اس کے بعد وہ چلائے 5 سال تک اس ملک کو, اس کے بعد پھر دیکھا جائے کیا ہوگا. تو یہ یہاں تو باضابطہ پورا ایک پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے یہ, لیکن پورا ایک بلو پرنٹ موجود ہے جس پہ بار بار یہاں گفتگو ہوتی ہے. فوزیہ شاہ صاحبہ. انور اقبال صاحب, یہ پرنٹ جو ہے نا وہ موجود اس شکل میں ہے کہ باقاعدہ اسی طرح کا کوئی ایک بدر رشید کی طرح کا ایک شخص جو ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ پلی لے کے جا چکا ہے. اور آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک چینل میں کسی کا کوئی پروگرام تھا تو اس کی رپورٹنگ تھی, اس نے کہا کہ یہ اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کا یہی راستہ ہے کہ صدارتی نظام کر دیں, اپوزیشن خود بخود ختم ہو جائے گی, اس کو بند کر دیں اور بس آپ صدارتی نظام لے کے بیٹھ جائیں.
देखिए मुनीर साहब, जो सबसे संजीदा बात है, मार्शल लॉ की हम बात करते हैं, मार्शल लॉ में हमें सामने अपना एक दुश्मन दिखाई दे रहा होता है। हमें पता चल रहा था, ज़ियाउल हक का हमें पता चल रहा था कि वो किस नए तक जाएगा और किस इंतहा पे जाएगा। अब ये जो है, ये तो एक नकाब पोश से है ना, ये तो वो सारी हरकतें उससे बदतरीन कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये इन्होंने एक जो चेहरा जिस पे जो एक मास्क लगाया हुआ है, वो एक खतरनाक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दुश्मन वही होता है जो खुल के सामने आए और उसके खिलाफ खुल के लड़ा जाए। ये जो भेष बदल के आते हैं और ये जो इस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुझे वो ज्यादा वो दुश्मन नहीं लगता, बल्कि वो जो होता है ना वो डंग मारने वाला, क्या बिच्छू टाइप चीज लगते हैं। तो मुझे तो ये इनकी समझ नहीं आ रही। फौजिया, मैं एक बात कहूँगा कि किसी बात नहीं है, ये बात करते हैं अमेरिका में कार्रवाई नहीं पड़ती। मुझे ये लगता है कि बाज़ाब्ता पार्टी लाई है, इसके तहत जब बात की जाती है और बाज़ाब्ता इस तरीके से काम हो रहा है कि मुल्क सदर के नाम लाया जाए और इमरान खान को सदर बनाया जाए। ये बाज़ाब्ता एक लाइन है जो पार्टी के अंदर चलती है, कामयाब हो या नाकाम हो वो अलग बात है, लेकिन ये एक बाज़ाब्ता ये बार बार टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है, कोशिश की जाती है, ऐसा हो तो क्या होगा। इसका मतलब है कि पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसमें अनवर इकबाल साहब आपकी बात को थोड़ा सा एंडोर्स करूंगी, मुझे पता है टाइम भी खत्म हो रहा है। यहाँ एक चैनल है जो वो सपोर्ट करता है ज़ाहिरा के बड़े इक़्तिदार के बड़े ऐवानों को, और उसका जो एडिटर या मालक या जो भी है, वो वाज़े तौर पे हर प्रोग्राम में ये कहता है कि सदारती निज़ाम आना चाहिए, और सदारती निज़ाम के हवाले से ही एक सुप्रीम कोर्ट में किसी ने जो है वो रिट दायर की हुई है कि वहाँ सदारती निज़ाम लाया जाए। तो ये एक मुनज़्ज़म तौर पे जहाँ से ये बात शुरू हुई है, इत्तफाक से हम उन क्वार्टर्स को भी जानते हैं और ये मुनज़्ज़म तौर पे ये बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा इत्मीनान भी हम अपने आप को दे देते हैं कि फिलहाल इम्कान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस वक्त किसी किस्म का वो नहीं कर सकते, ये थोड़ी सी हमें इत्मीनान हो जाता है। आप हमेशा बात करते हैं, हम भी इसकी तरफ देख रहे हैं कि मार्च में जो इलेक्शन आ रहे हैं सेनेट के, अब वो जो मेजॉरिटी देना वो एक बहुत बड़ी इस मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज हो जाएगी। अभी एक थोड़ी सी ताकत एक ऐसी मौजूद है कि इसकी राह में रुकावट होगी, और आपको देखा है आपने, ये सौदे तो शुरू हो चुके हैं, ये बिकना शुरू हो चुके हैं, घोड़ों की कीमतें लगने लग गई हैं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा लगने लग गई हैं। तो ग्रेजुअली ये जो काम भी चल रहा है, मैं उसको तायद कर रही हूँ आपकी बात की कि कहीं ना कहीं से ये बात शुरू हो गई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी उसको रेजिस्ट करेगा और उसको रोकेगा। तो ये हम देख रहे हैं। अब ये अभी तहरीक को भी देख रहे हैं कि पीडीएम की क्या करती है, उसकी तरफ भी हमारी नजर तो है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, मैं आप दोनों जो सीनियर हैं मेरे, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि ये इस तरह की बातें तो काफ़ी वक्त से हो रही हैं, जब से इसके हुकूमत के आने के बाद से, लेकिन अभी भी राय आमा उस तरह से हमवार होती हुई नज़र नहीं आ रही, और जो मुख्तलिफ रियासती और हुकूमती इदारे हैं वो भी शायद अभी उस तरह से कन्विंस नज़र नहीं आते। तो लेकिन जब आपने कहा कि घोड़ों की कीमतें लगना शुरू हो गई हैं और सेनेट में अक्सरियत के लिए इस वक्त तगोदो जारी है हुकूमती पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी हमें कोई चुपचाप बैठी हुई नज़र नहीं आ रही, उनकी भी अपनी एक्टिविटीज़ जो एक मंजर आम पर हैं, उसके अलावा अंदरूनी खाना जो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कि इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम को लपेटने की कोशिश हो रही है और सदारती निज़ाम की जो इब्तदा है उसको यानी शुरुआत की कोशिश हो रही है। तो ये देखें, वक्त बताएगा कि आवाम क्या फ़ैसला करती है और आवाम के नुमाइंदे क्या फ़ैसला करते हैं और कौन बिलाखिर जीता। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाअल्लाह मुख्तलिफ कुछ और मौज़ूआत के साथ जो है अपने इसी पैनल के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से, सीनियर जर्नलिस्ट वज़ीर शाह साहब आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।